मीशा बहुत खुश थी, लेकिन अगले ही दिन उस पर जिम्मेदारियां शुरू हो गईं। शहरयार कहने लगा, देखो मुझे मुलाजमा के हाथ के इसी कपड़े नहीं पसंद, इसलिए मेरे कपड़े तुम खुद प्रेस किया करो। और ये कमरा क्यों बिखरा रहता है? रात को जब मैं आऊँ तो बिखरा हुआ कमरा होता है, इसे साथ के साथ सेट कर दिया करो। मुझे ये बिखरा हुआ सामान अच्छा नहीं लगता। मीशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे चादर आती थी बिछा दी, चीज़ें भी एक तरफ रख दी, लेकिन बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती थी, संभालती नहीं थी। किचन में भी इसने बस थोड़ा बहुत ही काम किया था। सारी सब्जी रिजवाना बेगम ने ही कट कर दी थी, बस उसे बताती गई और वो डाल कर पकाती गई, और उसे लगा कि बस यही होता है, इतना ही तो काम है, बाकी का वक्त तो वो उमैर के साथ बैडमिंटन खेलने में गुजार देती, वरना दोनों देवर भाभी कभी लूडो खेलते तो कभी कैरम। अब रिजवाना को मीनशा की आदत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो घर के कामों में तवज्जो नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता रिजवाना बेगम का मूड मीनशा के साथ खराब होने लगा। जब शहरयार अपने ऑफिस से वापस आता, कमरा देखता तो बिखरा हुआ नजर आता, तो वो उमैर के साथ फुटबॉल खेल रही होती। वो तंग आ चुका था, प्यार से भी समझा चुका था, लेकिन अब तुम घर की तरफ तवज्जो दो, अपना बचपना छोड़ दो। कुछ दिन तो वो रिजवाना बेगम और शहरयार की बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन एक दिन फट पड़ी थी जब शहरयार ने उसे दोबारा से वही बातें सुनाई थी कि तुम्हें नज़र नहीं आता, 4 दिन से तुमने बेडशीट चेंज नहीं की, और तुम जानती हो कि मुझे ये सब चीज़ें नापसंद है। आपको हर वक्त मुझ में ऐबी क्यों नज़र आते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? क्या बिगाड़ रखा है मैंने आपका? मीनशा ने भी आप लिहाज किए बगैर नया ही बात की थी। शहरयार अपने माथे पर बाल डाले देखने लगा, कहने लगा, ये किस लहजे और अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? मीनशा कहने लगी, तो फिर कैसे बात करूं? आपके आने से पहले चादर बिछा के रखती हूँ, जितना मुझसे कमरा ठीक होता है कर भी देती हूँ। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मट्टी नजर आ जाती है। पूरा दिन आपकी माँ मेरी जान का अजाब बनी रहती है। तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, आटा ठीक से नहीं गूंदा, रोटी गोल नहीं बनाई। अरे बाबा, नहीं आता मुझे, ये सब नहीं होता मुझसे ये सब। शहरयार कहने लगा, ये तुम मेरी माँ के बारे में किस अंदाज में बात कर रही हो? देखो मैं इस किस्म के लहजे और अंदाज सुनने का आदी नहीं हूँ, बेहतर है कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो। शहरयार मैं उसे आंखें दिखाते हुए कहा। टप टप आंसू मीशा की आंखों से बहने लगे और कहने लगे, नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। हर वक्त आपको और आपकी वालदा को मुझसे सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं, तो क्या खूबी है तुम में? और तुम्हारी शादी को 3 महीने गुजर गए और अभी तक तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता। घर में आओ तो अम्मी की एक अलग बहस होती है कि तुम्हें सिखा सिखा के थकी हूँ, लेकिन तुम ध्यान नहीं देती। सारा दिन ऑफिस का काम कर करके मैं ज़हनी तौर पर परेशान हो जाता हूँ। घर में इंसान सुकून के लिए आता है, चाहता है कि जब कमरे में दाखिल हो तो उसे अपना कमरा साफ़ सुथरा नजर आए, लेकिन शायद तुम्हें साफ़ सुथराई की आदत ही नहीं। हर दर्जा गलीज किस्म की लड़की हो तुम। अपने कपड़े देखे हैं तुमने कभी? शोहर के आने से पहले यूं अपना हुलिया रखते हैं, शलवार कोई, कमीज़ कोई, दुपट्टा कोई, और वो भी कमर से बांध कर रखा हुआ होता है। मेरे अलावा मेरे 2 भाई इस घर में और भी रहते हैं, और मीनशा उनमें से भी बहुत छोटा नहीं है, जवान है। दोनों अपना दुपट्टा ठीक तरीके से लिया करो, और आज के बाद तुम्हें उमैर के साथ ऊट पटांग हरकतें करते ना देखो। मीनशा कहने लगी, ठीक है, मना कर दूंगी, उसे नहीं खेलूंगी उसके साथ, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि आपकी बीवी नहीं एक मुलाजमा चाहिए जिसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। ओ शट अप, मुलाजमा वाला कोई काम नहीं करती हो तुम, समझी ना? मेरी माँ तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाती, और ना ही तुम वाशरूम धोती हो। ये काम होते हैं मुलाजमा के। बादशाह की बेटी भी हो ना तो ससुराल जाकर खाना पकाती है, बावर्ची खाना देखती है। तुम भी यही करती हो। अपना कमरा साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा मेरे भाइयों के कमरे की सफाई करो, मेरे माँ का कमरा जाके साफ करो। सिर्फ यही कहता हूँ ना कि अपने कमरे को तुम साफ सुथरा रखा करो, इसके अलावा और मैंने क्या तुम्हें कहा है? जब आओ चीज़ें बिखरी रहती हैं। कभी सुधरोगी तुम? कब बड़ी होगी तुम? मीनशा रोई जा रही थी, वो तंग आ चुका था। कहने लगा, अपने आंसू बहाना बंद करो मीनशा यार, प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं सुकून चाहता हूँ। वो कहने लगी, मैं भी सुकून चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी किसी लड़की से शादी करनी थी तो फिर कोई अपनी उम्र की ढूंढते। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है, और मैं अभी फर्स्ट ईयर की भी क्लियर नहीं कर पाई थी कि आपको शादी की जल्दी होगी, और आपकी माँ को चाहिए था कि कोई 22-23 साल की लड़की ढूंढती जो मेच्योर होती, आपके सारे घर की काम काज बड़े आराम से कर लेती। मैं अपने 3 भाइयों की अकलौती बहन हूँ, और मैंने कभी कोई काम नहीं किया अपने भाइयों के साथ, बस यही सब कुछ खेल खेला है, और मुझे यही सब कुछ आता है। आप चाहते हैं कि बस शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपनी उम्र से 5 साल बड़ी हो जाऊं, तो वो मैं नहीं हो सकती। आप भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
شہریار مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، یہ کہتے ہوئے بھی وہ سیدھی شہریار کے سینے کے ساتھ لگی تھی اور اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، پلیز شہریار مجھے وقت چاہیے۔ منشا کے رونے پر وہ بے بس سا ہوا تھا اور اس لیے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کی کمر سے ہلانے لگا تھا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، پلیز رونا تو بند کرو۔ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا الماری سے نئی چادر نکالو، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں، مل کر کمرہ صاف کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ میں اس نے پورا کمرے کا حلیہ درست کیا تھا، پھر سکون سے بیڈ پر بیٹھا تھا، کہنے لگا چائے بنا دو گی؟ روتے ہوئے منشا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس کے لیے چائے بھی بنا کر لے آئی تھی۔ اس بار چائے بالکل ٹھیک بنائی تھی۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی شہریار نے اس کی تعریف کی تھی، کہنے لگا یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ مسکرانے لگی، آپ کو اچھی لگی؟ کہنے لگا اور کیا، مجھے بہت اچھی لگی، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پھر اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا کہ جس طرح سے امی کہتی ہیں بالکل ویسے ہی کام کیا کرو۔ وہ کہنے لگی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ویسا ہی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی، کہتی ہیں تم جاہل گوار ہو، تم گوار ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی کڑوی باتیں کرتی ہیں۔ وہ شہریار کے کندھے پر سر رکھ کے بول رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گا کہ تم سے پیار سے بات کیا کرے۔ کچھ دن کے بعد منشا کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی تھی۔ رات کو جب شہریار اس کے قریب آنے لگا تو کہنے لگی پلیز میری قریب مت آئیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میرا تو موڈ ہے نا، دیکھو مجھے پریشان مت کیا کرو، جانتی ہو جب مرد بے حد تھکا ہوا ہوتا ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کی فرسٹریشن عورت ہی دور کرتی ہے، عورت کی قربت ہی اسے سکون پہنچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ پر جھکتا جلدی سے منشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم بھاگی تھی۔ کھایا پیا سب کچھ نکل گیا، جبکہ وہ کمرے میں آئے تو بالکل نڈھال سی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شہریار بھی پریشان ہوا تھا، کہنے لگا کیا ہوا، کیا الٹا سیدھا کھایا تم نے؟ تم باز نہیں آتی نا، اس عمیر کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، پتہ نہیں تمہیں کیا گند لا کر دیتا رہتا ہے اور تم کھاتی رہتی ہو، دیکھا نا کیا ہو گیا، فوڈ پوائزن۔ وہ اسے ڈاکٹر پر لے گیا تھا اور اس کا بی پی لو تھا، لیڈی ڈاکٹر نے اسے ٹرپ لگوانے کے لیے کہا تھا، ساتھ میں چند ٹیسٹ لکھ دیے تھے، لیکن جب اس کی رپورٹ آئی تو شہریار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ منشا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس خبر نے تو رضوانہ بیگم کو بھی خوش کر دیا تھا اور اس کے تو دونوں بھائی بے حد خوش تھے، چھوٹے والا تو زیادہ ہی خوش تھا، کہنے لگا اب میں چچا بن جاؤں گا، جب کہ میرا کوئی بھتیجا بھتیجی آئے گی تو میں پھر اس کے ساتھ کھیلا کروں گا، اسے گود میں اٹھاؤں گا۔ لیکن منشا کچھ گھبرائی سی تھی، چند دن اپنی والدہ کے پاس رہنے چلی گئی تھی اور اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن شہریار نے اتنا صبر نہیں کیا تھا، اپنا کمرہ اور منشا کے بغیر برا لگ رہا تھا، اس لیے 3-4 دن بعد ہی اسے اپنے پاس لے آیا تھا، لیکن اس کا بہت خیال بھی رکھ رہا تھا۔ وہی مہینہ بسنت کا بھی تھا اور عمیر اتنی ساری پتنگ بھی لے کر آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر منشا کے منہ میں پانی بھر آیا، کہنے لگی عمیر میں بھی اڑاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھابھی، شام کو میں چھت پہ جاؤں گا، آپ مجھے چائے دینے کے بہانے آ جائے گا، پھر ہم دونوں پتنگیں اڑائیں گے۔ رضوانہ بیگم نے اس بار مزید پابندیاں لگا دی تھی، سیڑھیاں نہیں چڑھو گی، چھت پر نہیں جاؤ گی، ایڑی والا جوتا نہیں پہنو گی، پاؤں کے بل نہیں بیٹھو گی، ایسی کئی احتیاطیں اسے بتائی گی جو اسے بالکل بے معنی سی لگ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے کہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہیں، یہ مت کیا کرو، وہ مت کیا کرو، ایسا مت کیا کرو، ویسا مت کیا کرو۔ اس نے چائے بنائی اور سب کی نظروں سے بچتی بچاتی اوپر آ گئی۔ عمیر اس وقت ابھی پتنگ کی اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتنگ ہوا میں پرواز کرنے لگی تو منشا ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا بھابھی یہ ڈور پکڑیں، آپ پتنگ اڑائیں، میں چائے پیتا ہوں۔ منشا نے آج سے پہلے کبھی پتنگ نہیں اڑائی تھی، لیکن شوق بہت تھا۔ اس نے ڈور پکڑی لیکن ہوا کا بہت زور تھا، اس سے پتنگ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ تیز ہوا دھار ڈور اس کے ہاتھ میں پر پھر جائے گی، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑ رکھا تھا، مگر پھر یکدم وہی پتنگ دوسری پتنگ میں الجھ گئی اور جلدی سے اپنی چائے چھوڑ کر عمیر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے پکڑائیں، آپ ایسا کریں پیچھے کا ڈور کھولیں جلدی سے، میں اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ پتنگ دوسری پتنگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور منشا ڈور والی ریل پکڑنے پیچھے کی جانب جانے لگی اور ڈور کھولنے لگی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکی تھی اور یکدم اس کا پیر پھسلا، پیچھے سیڑھیاں تھیں اور ڈور ہاتھ میں
छूटी और अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और कलाबाजी खाते हुए सीढ़ियों में गिरी थी। और एक दिल हराश चीख की आवाज़ उमैर ने अपने पतंग छोड़ दी और दौड़ा सीढ़ियों की तरफ आया था, लेकिन वो बुरी तरह से गिरकर आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। पेट में शदीद दर्द उठा और रिजवाना बेगम अपने कमरे में असर की नमाज पढ़ी थी। जब मीनशा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागकर बाहर आई। देखा तो वो गिरी हुई थी, रो रही थी और उसकी शलवार भी खून से भर चुकी थी। ये देखकर तो रिजवाना बेगम की जान निकल गई। उन्होंने उमैर से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, शहरयार को फ़ोन करो, उसे बोलो अस्पताल पहुंच जाए। गाड़ी उमैर ने चलाई थी, हालांकि वो 16 साल का था, लेकिन उसे गाड़ी चलानी आती थी। रिजवाना बेगम ने उसे करीब अस्पताल में ले गई थी और वो दर्द से चीख रही थी, तड़प रही थी। शहरयार को जब पता चला कि तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अस्पताल पहुंच गया, लेकिन जब पहुंचा तो रिजवाना बेगम रोए जा रही थी। कहने लगी, मार डाला तुम्हारी बीवी ने मेरे पोते को। इतना इसको मना किया था कि छत पर मत जाना, लेकिन नहीं हटी। अरे पतंग उड़ाने का शौक था इसे। शहरयार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी शादी इस बेवकूफ़ लड़की से कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पागल है, जिसे सिर्फ खेल तमाशों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। मार डाला इसने मेरे पोते को, वो तो चिल्ला रही थी। रिजवाना बेगम रोए जा रही थी और शहरयार गुमसुम था। छोटे से बच्चे को ख्वाब तो उसने भी देख रखे थे। कुछ ही देर के बाद नर्स आई और कहने लगी कि आपकी बहू को हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया है, आप जाएं तो मिल सकते हैं। लेकिन रिजवाना बेगम आंसू साफ कर किए कहने लगी, मुझे नहीं मिलना इस लापरवाह लड़की से, मैं घर जा रही हूँ। रोते हुए वो उमैर के हाथ पकड़ी जा चुकी थी और शहरयार बाहर रखी हुई कुर्सी पर ही बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। अपने आंसुओं पर उसका जब्त नहीं था। अपने बहते आंसू साफ करने लगा और अपने आप पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे मीनशा पर बेतहाशा गुस्सा आया था। कितना समझा कर गया था, ज़्यादा चलने फिरने वाला काम मत करना, सीढ़ियाँ तो बिल्कुल मत चढ़ना। देखो ये दिन एहतियात के होते हैं। फिर हमारा एक बहुत प्यारा सा बेटा भी तो आएगा ना। क्यों, अगर बेटी आ गई तो? मीनशा ने माथे पर बल डालकर कहा था, वो भी अपने बाबा की जान होगी। मेरे नज़दीक इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं है मीनशा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नन्हा सा खिलौना अब हमारे घर में आ जाए। वो उसे खूब समझा चुका था, लेकिन मीनशा के तो कानों पर जूं नहीं रिंगी थी। शहरयार ने उसके कंधों पर दोनों हाथ रख कर उसे अपने करीब करके कहा था, मगर वो घबरा कर कहने लगी, मुझे डर लगता है शहरयार, बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने सुना है बहुत दर्द होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगी और इतना दर्द सह पाऊंगी। पता नहीं इतनी जल्दी ये सब क्यों हो गया। शहरयार, वो परेशान थी। जब परेशान होती थी तो शहरयार के साथ लग जाती थी। उस वक़्त भी वो शहरयार के कंधे के साथ लाकर अस्पताल के प्राइवेट रूम में लेटी रो रही थी और उसे लगा था कि शहरयार उसे अपने साथ लगाएगा और उसके सर से लाएगा, उसे तसल्ली देगा कि कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। शहरयार पहले तो खुद पर कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब अंदर आया तो देखा कि मीनशा बहुत रो रही थी, तो उसे गुस्से और तासिब से देख रहा था। उसने शहरयार का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शहरयार ये क्या हो गया? वो कहने लगा, वही तो हुआ है जो तुमने चाहा था। ये सुनकर वो ताज्जुब से शहरयार को देखने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है? वो कहने लगा कि छत पर जाने से मैंने मना किया था। ये क्या करने गई थी? मना किया था ना कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी बात कोई अहमियत नहीं दी तुम्हारे नज़दीक। तुम्हें मेरी अम्मी ने मना किया था कि इस बात की कोई औकात नहीं तुम्हारी नज़र में। क्यों गई थी तुम छत पर, बताओ मुझे। वो बड़े गुस्से से बोला था और मीनशा कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। शहरयार ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, किया ही क्यों? तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या खो दिया मीनशा? तुम्हें एहसास है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है अपनी बेहतियाती की वजह से। वो कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, हाँ तुमने कुछ नहीं किया, जानबूझकर नहीं करती। आज तक मैं तुम्हारी हर बात, सारी हरकतों को बर्दाश्त करता रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो कुछ मैंने खो दिया है ना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और आमना बेगम को फ़ोन किया। कहने लगा, मीनशा हॉस्पिटल में है, आपकी बेटी ने मेरे बेटे को मार डाला, जान से मार डाला, इसलिए मेरे घर में अब इसकी कोई जगह नहीं, आपकी बेटी की कोई जगह नहीं। मैं हॉस्पिटल का बिल पे करके जा रहा हूँ, इसे आप आकर संभाल लें।
اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے گھر لے جائے گا، میرے گھر میں فی الحال اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر تو منشا کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں مزید تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنا بچپن اپنے گھر تک رکھو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ منشا اسے پکارتی رہ گئی لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ بیگم اور اس کے بھائی ہسپتال میں پہنچ گئے تھے۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کی حالت دیکھی، روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ امی، میرا کوئی قصور نہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا، پیچھے سیڑھیاں ہیں اور میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن شہریار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر سب کیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس کے بچے کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ منشا کے دونوں بھائی کہنے لگے کہ اس شہریار کے بچے کو تو چھوڑیں گے نہیں، تم یہ سب چھوڑو، یہ ہوتا کون ہے ہماری بہن کو دھمکیاں دینے والا؟ ہماری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ ارے قسمت میں نہیں تھا تو نہیں آیا نا بچہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ روح دنیا میں آ کر رہتی، اس بچے نے آنا ہی نہیں تھا۔ وہ ہوتا کون ہے ہماری بہن پر الزام لگانے والا؟ دونوں بھائی غصے سے بکھرے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منشا کی چھٹی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر لے گئے تھے۔ کہنے لگا، اماں ہم دونوں شہریار کے گھر جا رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیں گے، لیکن منشا نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ شہریار سے کچھ نہیں کہیں گے، پلیز مجھے اپنے گھر خراب نہیں کرنا، اور آپ غصہ کریں گے، وہ آپ سے زیادہ غصہ کریں گے تو پھر اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی آپ جانتے ہیں نا، اور میں بھی۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، منشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کر سکتے، اور اب تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دونوں بھائی اس حال میں تھے لیکن منشا نے کچھ نہیں کہنے دیا۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم نے سارا کا سارا قصور منشا پر ہی ڈالا تھا۔ شہریار کا دل بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید یہ لڑکی کبھی بھی میچور ہو ہی نہیں سکتی۔ رضوانہ بیگم نے اس کے کان روز کی یہی بحث تھی اور شہریار شروع کر دی تھی، اور تم اسے چھوڑ دو تو یہ کبھی بھی ہماری نسل آگے نہیں بڑھا پائے گی، اور اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دونوں بھائی چپ تھے۔ عمیر نے بس ذرا سی بات کی کہ میرا قصور تھا، میں نے بھابھی کو بلایا تھا، پلیز آپ انہیں سزا مت دیں، لیکن اس کی بات بھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، تم تو چپ ہی رہو، تم نے کہا اور وہ پہنچ بھی گئی، اس میں عقل نہیں تھی، اور وہ چپ ہو گیا۔ شہریار کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے غصے میں آ کر اس نے ایک طلاق کا نوٹس منشا کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اب تو اس کے دونوں بھائیوں کو غصے سے برا حال تھا۔ منشا تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہریار ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ وقتی غصہ ہے، جو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے لینے آ جائے گا، لیکن اس نے تو اسے ایک طلاق دے دی تھی، اور اس کے بھائی تو غصے سے بفرے پڑے تھے۔ آمنہ بیگم سر پکڑ کر رونے لگی تھی۔ دونوں بھائی شہریار کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ چوکیدار نے ہی کھولا تھا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئے۔ رضوانہ بیگم تو ان کے منہ میں بھی لگنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں چلے گئی۔ شہریار کہنے لگا، کیوں آئے ہو آپ لوگ یہاں پر؟ وہ کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ہماری بہن کو طلاق دو گے؟ کامران نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کامران، میرا گریبان چھوڑو، ورنہ گریبان پکڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ تمہاری اتنی جرأت ہے، تمہاری بہن نے کیا کیا؟ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ عیاش کہنے لگا، اس کا کوئی قصور نہیں، اور سب قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی نا، تب پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اپنی بہن پر بات آ رہی ہے نا، تو اس لیے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، سچی بات لگ رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کچھ کیا ہے، وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی، پہلے بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ وہ یہ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، وہ نہیں سنبھال سکتی، اس کی نیت ہی نہیں تھی، اسے ہر وقت کھیلنا کودنا پسند تھا، اس لیے اسے اپنے گھر پر رکھو، اور جب اس کا بچپنا ختم ہو جائے پھر کسی کے پلے باندھنا۔ کامران کہنے لگا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، لیکن شہریار اپنا گریبان جھٹکے سے اسے چھڑوا چکا تھا اور کہنے لگا، چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ہاتھ لگا کر دیکھو، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے تم مجھے میرا منہ توڑتے ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ شرافت سے اور عدالت کے ذریعے سے یہ کام لے رہا ہوں، بہتر ہے کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں پولیس کمپلین کروں۔ دونوں بھائی غصے سے پیچ تاپ کھاتے ہوئے واپس آئے، اور منشا بالکل پتھر کی بنی ہوئی تھی، ابھی بھی گمسم بیٹھی تھی، اور آمنہ بیگم
نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو تو نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں آپ نے تو اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ہی اپنے بچے کو مار ڈالا ہے، میں ہی اس کی قاتل ہوں۔ شہریار ٹھیک کر رہا ہے میرے ساتھ، اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، اسے یہی کرنا چاہیے، اسے مجھے طلاق ہی دے دینی چاہیے تھی، میں اسی کے قابل ہوں، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ عباس اور کامران غصے سے بفرے پڑے تھے، اندر آئے تھے اور کہنے لگے یہ کیا طلاق دے گا، ہماری بہن کو ہم خود ہی خلا کا مقدمہ کریں گے۔ منشا کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں شہریار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عباس کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہوگی، وہ تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگانا چاہتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ رہو گی۔ وہ کہنے لگی ہاں میں اس کے ساتھ بات کروں گی، میں اس سے بات کروں گی کہ اس کی منت سماجت کروں گی، اسے منا لوں گی، لیکن میں نے طلاق نہیں لوں گی۔ عباس کہنے لگا نہیں تم اس کمینے کے ساتھ انسان کی منت سماجت نہیں کروں گی، ہماری بہن کوئی گری پڑی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھے انسان کے ساتھ دنیا میں تمہاری شادی اپنے دوست سے کراؤں گا اور وہ انکار نہیں کرے گا۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے جذبات میں آ کر تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دی، جیسے نہ قدرے انسان سے کی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس نے شہریار کو کال کی تھی، مگر منشا کا نمبر دیکھ کر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بار بار میسج کرتی رہی کہ شہریار میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز مجھے طلاق مت دینا، لیکن شہریار کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ چند روز اس نے بہت چاہا کہ شہریار اس سے بات کر لے، ایک بار معاف کر دے، لیکن اس نے نہیں کیا تھا، اور اس لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جب وہ چاہتا ہی نہیں تو کیوں پھر اس کے ساتھ زبردستی رشتہ نبھایا جائے۔ عباس اور کامران نے اس کے سامنے بولا کہ پیپر رکھا تھا خلا کے نوٹس پر، اس نے جب چپ چاپ سائن کر دی، اور عباس نے تو انتظار تک نہیں کیا تھا، اپنے دوست سے بات کی، آنن فارن منشا کا رشتہ اپنے دوست سے طے کر دیا۔ جیسے ہی خلا ہوگی، عدت پوری ہوگی اور وہ اس کی شادی کر دے گا۔ وہ نوجوان ایک ڈاکٹر تھا، اس کے دونوں بھائی اسی انتظار میں تھے کہ کب اس کا ایک بار ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے منشا بے ہوش ہو گئی تھی۔ رات کے وقت عباس اسے ہسپتال میں لے گیا تھا، لیکن وہاں پر آن ڈیوٹی وہی نوجوان تھا جو اس کا منگیتر تھا، جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم جا سکتے ہو، میں اس کا خیال رکھ لوں گا۔ عباس واپس آ گیا عین اسی وقت جب وہ ڈاکٹر جوان منشا کے پرائیویٹ روم میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ منشا کے فولڈنگ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ شہریار کا تو بس ہی نہیں جا رہا تھا، کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شہریار نے اپنے ایک دوست کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور کمرے میں بس ڈیجٹ کا ہی فرق تھا، اور اس کا روم نمبر 16 تھا، اور لیکن تختیاں کچھ لوز تھی، اس لیے 19 بھی بند دروازے کے بعد 16 ہی لگ رہا تھا، اس لیے روم نمبر 16 سمجھ کر شہریار نمبر 19 میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نثار اس وقت کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کون؟ وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ میری پیشنٹ ہے، میری ہونے والی بیوی بھی ہے، آپ شاید غلط کمرے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر شہریار کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ باہر نکل گیا اور اپنے دوست کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے کمرے میں واپس گھر آ گیا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ منشا اس کے لیے کیا ہے، رنگ پیلی پڑی ہوئی تھی رنگت، اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، پتہ نہیں کیوں بے ہوش تھی، اور وہ ڈاکٹر اس کمرے میں اکیلا، اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا کون ہے اس کے اتنے قریب ہونے والا؟ پوری رات شہریار کو نیند نہیں آئی تھی، احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، منشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اندر ہی اندر شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک طلاق دی تھی، لیکن اگلے ہی روز اسے خلا کا نوٹس مل گیا تھا، جسے اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ منشا اپنے گھر میں آ چکی تھی، لیکن عباس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بھائی خدا کے لیے کسی کو جھوٹا آسرا مت دینا۔ میرے لیے آسان نہیں ہے شہریار کو ڈھونڈنا اور اس کے بغیر زندگی گزارنا، شہریار کی جگہ کسی اور کو دینا، لیکن عباس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو اس کے جذبات کا احساس نہیں، سب اپنی من منیاں کر رہے تھے۔ رات کو ڈور بیل بجی تھی اور چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا تو شہریار اندر آیا اور بار بار منشا پکارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ منشا اپنے کمرے سے
باہر آ کر شہریار کے پاس آتی عباس اور کامران بھی باہر آ چکے تھے۔ اپنے کمروں سے باہر آئے اور آمنہ بیگم بھی دونوں شہریار کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے اب یہاں کیا کرنے آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے منشا سے بات کرنی ہے۔ تم لوگ ہوتے کون ہو؟ میری بیوی کا رشتہ کرنے والے، کسی اور کے ساتھ طے کرنے والے، اور پھر بھی وہ میری بیوی ہے۔ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ منشا اپنے کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑے تھے اور پھر عباس کہنے لگا نہیں ہے تمہاری بیوی، ایک طلاق تم دے چکے ہو۔ اور وہ کہنے لگا لیکن رجوع کا حق حاصل ہے مجھے۔ کامران کہنے لگا خلا کا نوٹس مل گیا تمہیں؟ کہنے لگا پھاڑ کے پھینک چکا ہوں میں، وہ منشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سامنے ہی منشا دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ کہنے لگا اور وہ بھی نہیں رہ سکتی؟ ٹھیک ہے میں غصے میں آ گیا، نہیں ہوگا وہ میرا بچہ میری قسمت میں، لیکن میں منشا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن کامران اور عباس کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہماری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ تمہارا جب دل چاہے گا تم غصے میں آ کر یہی قدم اٹھاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی کوئی انتہائی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے پہلی ہی بار ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے معافی مانگی تھی کہ کچھ نہیں کہے گا اب پھر منشا سے معافی مانگے گا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور پھر کہنے لگا منشا چلو میرے ساتھ، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ دل میں تو اس کے بھی شہریار ہی تھا اور اس کے لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلے گی، لیکن رات کو اپنا تکیہ صوفے پر رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بس ابھی میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم کروں۔ لیکن شہریار نے تکیہ پکڑ کر بیڈ پر رکھا تھا اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کہنے لگا رجوع کرنا لازمی ہے، تم کہو گی تب بھی نہیں رکوں گا۔ بہت غلط کر دیا میں نے، بہت غلط کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکے تھا، لیکن منشا پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے احساسات سو چکے تھے، برف کی مانند جم چکے تھے، آنکھوں پر آنسو بہہ جا رہے تھے۔ شہریار نے پھر بھی اسے معافی مانگی تھی اور اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن ایک چپ تھی جو منشا کو لگ چکی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی وہ چپ توڑ نہیں سکتی تھی، چپ چاپ اس کے سارے کام کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ اب تو رضوانہ بیگم کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا تھا۔ بچپن تو جیسے کھو چکا تھا، ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی شہریار سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے گلے نہیں لگتی تھی، رو کر اسے اپنے دل کی بات نہیں بتاتی تھی، اپنے دل کی ہر بات نہیں کہتی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو، کیوں اتنی چپ چاپ رہتی ہو، اور وہ کہنے لگی بس دل میں ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے شہریار، اس پر ایک بار دراڑ آ جائے تو پہلے کی طرح نہیں رہتا، اور یہ لفظ طلاق میرے دل پر ایک عجیب سی دراڑ ڈال چکی ہے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں میچور ہو جاؤں، اپنی ساری حرکتیں چھوڑ دوں، اپنی عمر سے بڑی ہو جاؤں، میں نے وہ سب کر لیا، لیکن میں پہلے جیسی محبت نہیں دے سکتی۔ شہریار آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، عورت کا دل بھی تو نازک ہوتا ہے، طلاق لفظ ہی ایسا ہے جسے اندر ہی اندر توڑ ڈالتا ہے۔ شاید وہ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی تھی اور اس کے کندھے پر وہ سر رکھ کر اس کے ساتھ لگ کر شکایت نہیں کرتی تھی۔ اتنا شہریار سوچ چکا تھا کہ اپنی بیوی آخری حد تک کوشش کرے گا تاکہ وہ پہلے جیسی ہو جائے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ کیا سب کے بعد منشا پہلے جیسی ہو سکتی ہے؟ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے۔ اپنے لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔